अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव जामी। आज अब मंजरनामा है ये ईरान इसराइल अमेरिका जंग का, बिलखुसूस अमरीकी पर्सपेक्टिव को जब हम देखते हैं, पहले तो ये समझ नहीं आ रही थी हमला क्यों किया, उसके ऊपर नैरेटिव एक दिन और दूसरे दिन और, फिर अभी कुछ देर पहले जब हम प्रोग्राम ये बराह रास्त आपकी खदमत में लेके आ रहे हैं तो कुछ देर पहले एक्सियोस नामी एक वेबसाइट को इसने डोनाल्ड ट्रंप ने इंटरव्यू दिया जहाँ उसने कहा कि देयर इज़ नथिंग लेफ्ट इन ईरान टू टारगेट, कुछ ऐसा बाकी बचा नहीं जिस पे हमला किया जा सके। आई कैन एंड दिस वॉर वेन एवर आई लाइक, जब दिल करेगा जंग ख़त्म कर दूंगा। ईरान वॉर विल एंड सून, ये भी उसने कह दिया। हालांकि इससे पहले जो इन्होंने वहाँ फ्लोरिडा में अपने गोल्फ कोर्स के अंदर जो रिपब्लिकन्स के साथ गुफ्तगू की और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उससे पहले CBS TV को इंटरव्यू दिया, उसमें वेग गुफ्तगू थी, सिर्फ ये चेस्ट थम्पिंग हो रही थी कि हमने अक्सर अहदाफ हासिल कर लिए, 90% मिसाइल टेक्नोलॉजी ख़त्म कर दी, 83% ड्रोन ख़त्म कर दिए और अहदाफ हमने मुकम्मल कर लिए। लेकिन जंग के इख्तिताम का ऐलान वो क्यों नहीं कर पा रहे, उसकी वजह नहीं समझ आ पा रही। इस सब पे बात भी होगी और फिर इस जंग के जो असरात पाकिस्तानी मईशत पे 55 रुपये फी लीटर का टीका लगा हुआ है, इसके ऊपर बात होगी। लेकिन अहम नुकता ये है कि इस सब के बीच जो आबनाए हुर्मज़ है, स्ट्रेट ऑफ हुर्मज़ है, बदस्तूर ईरान के कंट्रोल में है। इसके बावजूद कि अमेरिका का ये दावा था कल रात कि उन्होंने 10 कश्तियाँ ईरान की मार दी हैं और उनको समंदर बुर्द कर दिया है, क्योंकि ये माइंस जो समुद्री माइंस होती हैं वो नस्ब कर रही थी समुद्री हदूद के अंदर। अमेरिका का ये दावा अपनी जगह, लेकिन हकीकत ये है कि अब तक 14 बड़े तेल बरदार जहाज़ हैं जब से जंग शुरू हुई वो इस इलाके से नहीं गुजर सके। ताज़ा मिसाल थाईलैंड के जहाज़ की है जिसको आग लगी हुई थी, 23 रुकनी अमला था जिसमें से 20 को ओमान की नेवी ने रेस्क्यू किया और उसको भी हिट किया गया और वहाँ ईरान की अमली तौर पर इजारादारी मौजूद है। यही नहीं बल्कि ईरान दावा कर रहा है कि उन्होंने इसराइल के कई CCTV कैमरास भी हैक किए हैं। अब ईरान गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर मौजूद जो IT के सेंटर्स हैं, गूगल समेत दीगर, उनको टारगेट करने का इरादा भी रखता है। इस बीच खबरें ये भी हैं कि मुश्तबा खामनई ज़ख्मी हैं, रूपोश हैं, ज़िंदा हैं या नहीं, इसके ऊपर भी क़यास राइयाँ हो रही हैं। लेकिन जो ईरानी सदर हैं मसूद पज़ेश्कियान, उनके जो साहबजादे हैं यूसुफ, उनका ये दावा है टेलीग्राम के ऊपर कि वो ज़ख्मी हैं, खैरियत से हैं और महफूज हैं और क़यादत को निभा रहे हैं। ये सवाल इसलिए पैदा हो रहा था कि जब से उनको क़यादत मिली वो मंजर आम पर नहीं आए। इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। आज हमने ज़हमत दी है सीनियर सियासतदान जनाब असद उमर साहब को। मईशत के ऊपर बिलखुसूस उनकी दस्तरस है, आलमी मंजरनामे में भी हल्की फुल्की दिलचस्पी रखते हैं बज़ाहिर जो मालूम होता है उनके ट्वीट से। असद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि ये तवानाई का बहरान, आयल की कीमतें ये 120 बैरल पे चली गई, फिर वो कम हो के 85 पे आ गई, हमने उससे पहले ही 55 रुपये का टीका लगा दिया। इसकी मंतक क्या थी और इसका 55 रुपये इजाफे का बेनिफिशरी कौन है, क्योंकि अगले दिन ही तो फी बैरल में कमी देखने को हमें मिली। बिल्कुल ऐसे ही मंतक क्या थी, मंतक कुछ भी नहीं थी। अच्छा, देखें, एक तो होता ना कि ये नॉर्मल एक निज़ाम बना हुआ है, हुकूमत का निज़ाम बनाया हुआ है, क्या करें यार, आलमी कीमतें बढ़ गई हैं तो पाकिस्तान में भी बढ़ गई हैं उसकी वजह से। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हुकूमत का जो निज़ाम बना हुआ था, जो मुरवजा कानून था, उसके मुताबिक महीने में 2 बार जो है वो कीमत में तब्दीली होती है, या इजाफा होता है या कमी होती है। वो 1 तारीख और 15 तारीख को होती थी। अपने मुरवजा तरीक़ेकार को बदल के खुसूसी तौर पे 1 हफ्ते पहले कीमत बढ़ाई गई और उस कीमत में कुछ पैसा जो है वो हुकूमत के पास आया और बहुत सा पैसा जो है वो निजी सरमायादार जो हैं उनकी जेब में चला गया। वो कैसे? अच्छा, अब जी, वो कैसे? आपने जो उसकी प्राइसिंग है ना, अगर आप वो देखें, उस दिन का नोटिफिकेशन देखें तो उसमें उस दिन टैक्स में भी इजाफा हुआ है। हाँ। और जो एक्स रिफाइनरी प्राइस है जो निजी कंपनी को मिलती है, जो तेल सप्लाई करता है पाकिस्तान के अंदर, उसकी भी कीमत जो है बढ़ा दी गई। ठीक है। अच्छा, अब अगर ये 15 तारीख को होता तो बोलते कि यार ये तो निजाम है, देखें कभी ऊपर जाती है कीमत, कभी नीचे जाती है, इस दफा ऊपर गई है, जब नीचे गिरेगी तो उनकी जेब से निकल आएगा। लेकिन यहां पे जनाब आपने मुरवजा तरीक़ेकार को तोड़कर 1 हफ्ता पहले अपने मुरवजा तरीक़ेकार को तब्दील करके 1 हफ्ता पहले अवाम की जेब से पैसा निकाल के उनकी जेब में डाल दिया। दूसरी, जब इस पर तनकीद शुरू हुई तो उन्होंने कहा कि जी असल बात यह है कि हमें यह फैसला इसलिए करना पड़ा क्योंकि आलमी मंडी के अंदर कीमतें बढ़ गई थी, सबको नजर आ रहा था, लोगों को पता था कि आगे जब 15 तारीख आएगी तो कीमत बढ़नी है, तो वो तो लाइनें लग जानी थी और तो शॉर्टेज हो जाना था। ठीक है जी, ये उन्होंने अपनी वजाहत दी कि हमने इसलिए किया।
خود حکومت کے وزیروں نے اس سے ایک دن کے بعد یہ بھی کہا کہ بھائی مزید آگے بڑھنے والی ہے. صحیح. ابھی تو پوری عالمی منڈی میں جتنا اضافہ ہوا ہے ابھی تو ہم نے اتنی بڑھائی نہیں ہے, ابھی تو آگے اور بڑھیں گی. تو جناب آپ نے تو خود اعلان کر دیا, اب کیوں نہیں لائنیں لگ رہی, اب کیوں نہیں پیٹرول پمپ کے اوپر شارٹیج ہوئے ہوئے؟ تو بہت بہت سے سوالات ہیں جس کا مجھے تو ابھی تک حکومت کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا. اگر آپ یہ کرنا بھی چاہتے تھے, صرف یہ وجہ ہوتی تو پھر صحیح طریقہ کار کیا ہوتا. اگر یہ اس وجہ سے آپ کر رہے تھے شارٹیج کی وجہ سے, آپ سارے کا سارا ٹیکس میں اضافہ کرتے, وہاں سے پیسہ جو آپ کو پیٹرول میں وصول ہوتا وہ آپ ڈیزل کے اندر ریلیف دیتے, آپ بجلی کے بلوں کے اندر ریلیف دیتے, کسی طریقے سے وہ پیسہ عوام کو واپس کرتے. ابھی تو صرف یہ لگا ہے کہ آپ نے ایک پہلے سے ہی, اور اجمل جامی صاحب آپ نے وہ رپورٹ خود پڑھی ہوگی, حکومت نے اپنے اعداد و شمار جو ایشو کیے تھے پچھلے مہینے, تیزی سے غربت کے اندر خطرناک حد تک اضافہ ہوا ہوا ہے, امیر و غریب کا فرق بڑا ہوا ہے. اس پسیوی قوم کے اوپر آپ نے 55 روپے کا فی لیٹر کا ٹیکہ لگا دیا. بالکل ٹھیک. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اس کے بدلے میں حکومت نے کفایت شعاری کی چلائی ہے نا. دیکھیں وزراء 2 ماہ کی تنخواہ نہیں لیں گے, اراکین پارلیمان کے اوپر بھی, اور پھر گاڑیاں استعمال نہیں کریں گے, 4 دن کام کریں گے, آن لائن بھی کام کریں گے. اس کی تو داد دیجیے نا. اس سے ویسے فائدہ کیا ہوتا ہے سر؟ آپ بھی حکومت میں رہ چکے ہیں, واقعی فرق اس کے اندر 2 مختلف پہلو ہیں. پہلی بات تو وہ جو وزیروں کی جو تنخواہ کم کی ہوئی ہے نا, اس کا مجھے بھی بڑا دکھ ہے. بیچارے غریب مخلوق الحال بالکل, میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں, ان کو تنخواہ نہیں ملے گی. بہت ظلم ہے سر, بہت ظلم ہے. تو اس لیے میری ایک تجویز ہے, آپ لاہور بیٹھے ہوئے, وہ لاہور میں ایک 12 ارب روپے کا جہاز خریدا گیا سیر کرنے کے لیے, وہ 12 ارب روپے کا جہاز بیچ دیں, اس سے خدا کا واسطہ یہ 2 مہینے کی ان کو تنخواہ بھی دے دیں جو 2-4 کروڑ روپے بنتے, اور باقی عوام کو پیسہ واپس کر دیں. دیکھیں اس کے اندر جو پیٹرول کی کنزرویشن کے اقدامات کیے گئے ہیں وہ ٹھیک اقدامات ہیں. اس وقت ایک ایسی صورتحال پیدا ہوئی بھی ہے جہاں پاکستان کی تقریباً اجمل آپ سمجھ لیں 25 اور 30% کے درمیان جو ضروریات ہوتی ہیں توانائی کی, وہ ہماری جو درآمد کرتے ہیں تیل اور گیس اس سے پوری ہوتی ہیں. اور وہ سب کا سب جو ہے, وہ تیل بھی اور گیس بھی آبنائے ہرمز سے آتی ہے, وہ سب اس وقت بند ہوا ہوا ہے. اس کا آلٹرنیٹ ریڈ سی سے سعودی عربیہ ہمیں آئل سپلائی کرنے کی کوشش کر رہا ہے, لیکن گیس تو ڈیفینیٹلی بند ہوئی بھی ہے, اور وہ بھی پتہ نہیں ریڈ سی سے پورا آلٹرنیٹ ہوگا کہ نہیں. تو کنزرویشن میجر کرنا جس سے پیٹرول کی بچت ہو, یہ ٹھیک اقدام ہے. لیکن جو اگر آپ یہ دکھا رہے ہیں کہ حکومت جو ہے اپنے اخراجات میں کمی کر رہی ہے, تو یہ تو آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہ حکومت کے جو سالانہ اخراجات ہوتے ہیں حکومت چلانے کے, وہ کھربوں روپے میں ہوتے ہیں. یہ تو آپ نے جو سیونگ جس کی بات کی ہے کروڑوں روپے کی بات کر رہے ہیں, تو یہ تو ایسی دکھانے والی چیز ہے. آپ نے جو 9 مارچ کا ٹویٹ کیا ہے اس کا بھی یہی ہے, بتا رہے ہیں آپ اسٹیٹ آف ہرمز سے لارجلی ہم اس سے مستفید ہوتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں IMF کے پاس حکومت دوبارہ آ جائے, جو اس کا پہلا دعویٰ تھا کہ جنگ سے ہم نقصان ہمیں نہیں ہوگا یا امپیکٹ نہیں ہوگا. یہ منطق ذرا عوام کو سمجھائیں, کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ کہ اس جنگ کے پاکستان کی اکانومی کے اوپر کتنے اثرات ہوں گے, اس سے بچنے کے لیے ہمیں IMF کے پاس کیوں جانا چاہیے, اسٹریٹ آف ہرمز پہ ہمارا ریلائنس کتنا ہے, یہ ذرا واضح کیجیے آسان لفظوں میں. سر اتنی بڑی غلطی, میں تو دنگ رہ گیا اخبار میں وہ رپورٹ پڑھ کے کہ ہم نے حکومت کو IMF کو یہ کہہ دیا کہ سب اچھا ہے, یہاں پہ تو کوئی جنگ سے ہمارا خاص نقصان نہیں ہوگا. دیکھیں جاپان میں, کوریا میں, دنیا کے بڑے بڑے صنعتی ممالک ہیں, وہاں کی سٹاک مارکیٹس بیٹھ گئی ہیں. اس جنگ کا ترقی یافتہ صنعت یافتہ ممالک کے اوپر اتنا شدید اثر ہے کہ وہاں کی مارکیٹس ریئیکٹ کر رہی ہیں. پاکستان کی بڑی سادہ سی بات ہے, جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا کہ پاکستان کی ایک تو براہ راست جو سپلائی ہے وہ اثر انداز ہو گئی. دوسرا حصہ اس کا یہ بنا کہ اس وقت جو آج $92-93 پہ چل رہا تھا برینٹ, اس کا مطلب کہ اس جنگ شروع ہونے سے پہلے 40% قیمتیں بڑھی ہوئی ہیں. اگر 10% تیل کی عالمی منڈی کے اندر قیمت بڑھتی ہے تو پاکستان کی معیشت سے $1.5-2 ارب اضافی باہر جاتے ہیں. اور اگر 40% بڑھ گئی تو اس کا مطلب کیا ہوا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ 6 سے 7 ارب ڈالر کی, اگر خدا نخواستہ یہ جنگ پورے سال چلتی رہی, ہمیں نقصان ہونے والا ہے. وہ دوسری چیز ہو گئی. تیسرا مسئلہ آپ کا اس جنگ کا یہ ہو رہا ہے کہ آپ کی جو ترسیلات زر ہیں جس کے اوپر ہم گزارا کر رہے ہیں, وہ نہ ہوتے تو کب کا دیوالیہ ہو چکا ہوتا. اس ترسیلات زر میں سے 55% جو ہیں وہ مشرق وسطیٰ کے ممالک سے ہمارے پاس آتے ہیں. 21 ارب ڈالر پچھلے سال آئے ہیں. 3 ارب ڈالر کی ہماری برآمدات ہیں
انہی مشرق وسطیٰ کو ممالک کی، یعنی 24 ارب ڈالر جو پاکستان میں پیسہ آتا ہے، ڈالر آتا ہے باہر سے، وہ بھی اس کا بھی ایک حصہ خطرے میں پڑ گیا. وہ اگر 10% بھی نقصان ہوتا ہے تو 2.5 ارب ڈالر وہ ہو جاتے ہیں. تو یعنی آپ کا اس وقت نقصان جو ہے وہ کوئی سالانہ لیول پہ اگر میں لگاؤں تو کوئی 10 ارب ڈالر کا بنتا ہے. یہ 10 ارب ڈالر کیا ہوتے ہیں؟ 10 ارب ڈالر کا مطلب ہے کہ آپ دیوالیہ. یہ اتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے. سو حکومت کو تو سب سے پہلے فوری طور پہ IMF کے ساتھ بیٹھنا چاہیے ٹھیک. اور 3 چیزیں ان کے سامنے رکھنی چاہیے. پہلی، کیا؟ ہم کیا بچت کر کے دکھائیں گے، یعنی حکومت کیا بچت کرے گی، سب سے پہلا ان کو یہ بتانا چاہیے. اور یہ جتنا ابھی تک بتایا اس سے کبھی بھی بہت مطمئن نہیں ہوں گے، آپ کو اس سے بہت بڑے ڈیسیجن لینے ہوں گے. دوسرا حصہ آپ نے بتانا ہے کہ میری غربت سے ماری ہوئی قوم ہے، ایک ناگہانی معاشی آفت آ گئی ہے. وہ حکومت پاکستان نے تو نہیں خدا نخواستہ کوئی غلطی کی جس کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے نا، ایک ساری دنیا وہ اس کو فیس کر رہی ہے. تو میں نے اپنے غریب کو اور متوسط طبقے کو بچانا ہے، اس کے لیے مجھے یہ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے مجھے اتنا پیسہ چاہیے. اور تیسرا حصہ اس کا یہ ہوگا کہ بہت ہی ضروری ہے کہ اس وقت میری معیشت کا پہیہ چلتا رہے تاکہ لوگوں کا روزگار نہ جائے. پاکستان میں ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ دہاڑی دار ان کی اجرت ہوتی ہے، اس لیے ان کی مدد کرنے کے لیے یہ مجھے اقدامات کرنے ہیں. یہ پورا پیکج IMF کے ساتھ سامنے رکھے، اور یہ کام ہم کر چکے ہیں کورونا کے وقت میں. اور IMF نے رضامندی سے اجازت دی تھی کہ ہم ان کے پروگرام کو سسپینڈ کریں. ہم نے سینکڑوں ارب روپے دیے سیدھا احساس پروگرام کے ذریعے غریب ترین لوگوں کو. ہم نے جو کاروبار ہیں ان کی مدد کی. سو یہ پورا پیکج بنا کے فوراً پاکستان کے عوام کو ریلیف دلوانے کی ضرورت ہے. اچھا اسد صاحب، میں اگلے روز دیکھ رہا تھا جب یہ جنم لیا تو جاپان کی پارلیمان میں بحث ہو رہی تھی، اور وہاں پہ جو ان کا متعلقہ وزیر تھا وہ پارلیمان کے نمائندوں کو یہ بتا رہا تھا کہ کوئی 250 پونے 300 دنوں کا تیل ہمارے پاس ہوتا ہے تو پریشان نہ ہوں. لیکن وہ پارلیمان اس کو گرل کر رہی تھی کہ لیٹ سے اگر اس سے زیادہ بحران لمبا ہو گیا تو تمہارے پاس کیا انتظامات ہیں. تو یہ میں نے فگر اس لیے دیا کہ ہمارے پاس ایسا کیا بندوبست ہوتا ہے. کیا یہ بات درست ہے کہ ہمارے پاس صرف 28 روز کی سپلائی ہوتی ہے؟ جی بالکل، اس سے بھی کبھی کبھی اس سے بھی کم ہو جاتی ہے. اس وقت حکومت نے جو اپنے اعداد و شمار لیے تھے انہوں نے کہا تھا کہ 4 ہفتے کی ان کے پاس سپلائی موجود ہے. ہمارا کیونکہ زیادہ تر یہ تیل میں جیسے آپ کو بتا رہا تھا مشرق وسطیٰ سے آتا ہے تو وہ کوئی 1 ہفتے کی سیلنگ ٹائم ہوتا ہے، شپ وہاں سے چلتی ہے، 1 ہفتے کے اندر آپ کے پاس پہنچ جاتی ہے. اب کیونکہ اب نئے ہرمز بند ہوا ہے تو جو ریڈ سی کے راستے سے بھی آئے گا وہ ویسے ہی زیادہ ٹائم لگے گا. تو یہ جو آپ کو 28 دن نظر آ رہے ہیں نا، تو 28 دن کچھ بھی وقت نہیں ہے. یہ تو آنن فانن آپ کے ختم ہونے شروع ہو جائیں گے، اور آپ کو پتہ ہے پورے ختم ہونے کی ضرورت نہیں. جیسے ہی ریزرو گرنے شروع ہوتے ہیں تو پینک ایک پوزیشن آ جاتی ہے. اور میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی حکومت نے تو نہیں خدا نخواستہ کوئی غلط کام کیا نا جس کی وجہ سے یہ ناگہانی آفت آ گئی ہے. تو حکومت کیوں کہہ رہی ہے کہ ہم پہ کوئی منفی اثر نہیں پڑ گیا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. اچھا، خارجہ محاذ پہ جو ہم اس صورتحال میں سعودی اور گلف کنٹریز کو لے کر کے، آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو بڑی تھن سی ایک روپ ہے جس کے اوپر ہم چل رہے ہیں، سو فار سو گڈ بائی دی فارن منسٹری؟ دیکھیں، میں اس سے بھی اگر آپ ذرا سا پہلے چلے جائیں، پچھلے سال جون میں چلے جائیں جب پہلی دفعہ اسرائیل نے پہلے حملہ کیا ایران کے اوپر اور پھر آخر امریکہ بھی اس کے اندر شامل ہو گیا تھا، اس وقت سے ابھی تک میرے خیال میں ہم نے یہ جو بیلنسنگ کی ہے کہ امریکہ کے ہمارے بارے میں جو تاثرات ہیں وہ بھی مثبت رہے ہیں اس عرصے کے اندر. ایران نے تو اتنی پاکستان کی تاریخ ہے، ابھی بھی سیکورٹی کونسل کے اندر جس دن حملہ ہوا تھا اس کے بعد جو سیکورٹی کونسل کا اجلاس ہوا ہے، اور وہ اجلاس جن 3 ممالک نے جس کے لیے درخواست کی تھی ان میں سے بھی ایک پاکستان تھا، اس میں 3 ممالک کا نام لے کے ایران کے ایمبیسڈر نے تعریف کی، اس میں سے ایک پاکستان تھا. اس سے پہلے مسعود پزشکیان جو صدر ہیں ایران کے، انہوں نے تو بہت بڑی بات کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ جس طریقے سے پچھلے جون کی جنگ کے اندر پاکستان نے ہماری مدد کی، ایران کی مدد کی، میں جب تک زندہ ہوں میں کبھی نہیں بھولوں گا. تو وہ ہم نے اچھا مینج کیا. اچھا، ساتھ ہی آپ کو پتا ہے کہ سعودی عربیہ کے ساتھ ہمارا دفاعی معاہدہ بھی ہے، اور اس وقت ایک ایسی صورتحال ہے جہاں ایران سے ڈرونز اور میزل جو ہیں، خاص طور پہ ڈرونز جو ہے وہ سعودی عربیہ کے بھی کچھ ٹارگٹس میں جو سعودی ٹارگٹ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ہم امریکن ٹارگٹ کو ہٹ کرتے ہیں لیکن ہیں وہ سعودی عربیہ کے اندر. تو اس ساری سچویشن کو ٹھیک بیلنس کیا ہے. یہ بیچ میں ہم نے 2 بہت بڑی فورن پالیسی کی غلطیاں نہ کی ہوتی تو میں 10 میں سے 10 نمبر دے دیتا. ایک بورڈ آف پیس کو جوائن کرنا، 72,000 فلسطینیوں کے قاتل نیتن یاہو کے ساتھ آپ جا کے بیٹھ گئے، اور دوسرا ڈونلڈ ٹرمپ جو 1 سال امریکہ کا صدر رہا ہے اور 8 مختلف ممالک کے اوپر بمباری کر چکا ہے، اس کو آپ نے نوبل پرائز کے لیے نامنیٹ کر دیا. یہ 2 بہت بڑی فاش غلطیاں تھیں. اس کے علاوہ جو ہے میرے خیال میں بہت ٹھیک ہینڈل کی.
تو یہ جنگ کے بیچ جو ہم ہیلو ہائی سن رہے ہیں اڈیالہ اور آس پاس، یہ کس حد تک درست معلوم ہوتی ہیں کہ اس جنگ کی بعد یا اس جنگ کے دوران کچھ یہاں بھی پیش رفت ہو سکتی ہے یا سٹیل میٹ ہی ہے؟ سر مجھے تو پتہ نہیں، یہ تو کوئی اندر والا ہی بتا سکتا ہے. میں تو صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر کچھ ہو رہا ہے، اگر کوئی مثبت چیز ہو رہی ہے تو یہ بہت اچھی خبر ہے پاکستان کے لیے. دیکھیں اس وقت دنیا جو ہے نا پچھلے 1 سال کے اندر وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بدل کے رکھ دی ہے. اس وقت بالکل وہ انگریزی میں جو کہتے ہیں نا مائٹ از رائٹ والی اسٹریٹجی اس وقت آ چکی ہے. اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو اس کو بے دریغ استعمال کریں. بھارت پچھلے سال کوشش کر چکا ہے، الحمدللہ بڑا زبردست ٹکا کے ہم نے ان کو جواب دیا تھا. لیکن جیسے ہی پاکستانی سعودی معاہدہ ہوا نا، دفاعی معاہدہ ہوا، اس کے اگلے دن مجھے یاد ہے میری پیشی تھی دہشت گردی عدالت لاہور میں. وہاں سے باہر کھڑے ہو کے میں نے کہا تھا کہ اب یہ بھی سمجھ لیں کہ آپ براہ راست اسرائیل کے نشانے پہ بھی آ گئے. اور آپ نے دیکھا ابھی مودی صاحب گئے ہوئے تھے اسرائیل. ہم خطرے کے نشانے کے اوپر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کیا ہمارے پاس دفاعی صلاحیت ہے اس کا دفاع کرنے کے لیے ملک کا؟ الحمدللہ میرے خیال میں بالکل ہے. ہماری عسکری طاقت بھی ہے، جوہری طاقت بھی ہے. کمزوری کیا ہے؟ ہماری کمزوری ہے ہم اندر سے بٹے ہوئے ہیں. کمزوری یہ ہے کہ ہمارا سیاسی بحران ختم ہونے میں نہیں آ رہا. تو اگر اس قسم کی کوئی چیز اس میں صداقت ہے اور ہم ایک اس سمت میں چل رہے ہیں جہاں پہ یہ سیاسی بحران ختم ہو سکتا ہے اور ملک کو ہم جوڑ سکتے ہیں، یہ ملک کو جوڑنے کا وقت ہے. تو یہ بڑی اچھی چیز ہوگی. بہت شکریہ جناب اسد. اب یہی مدعا لے کے ہم چلتے ہیں قمر زمان قاہرہ صاحب کے ہاں کہ وہ کیا سوچ رکھتے ہیں ان معاملات کے اوپر. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد میرے ساتھ پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. جوائن کر رکھا ہے ہمیں سینئر سیاستدان جناب قمر زمان قاہرہ صاحب نے. کچھ سیاسی باتیں بھی ہوں گی، غیر سیاسی بھی، اور پاکستان کی اوورال جو حکمت عملی رہی اس جنگ کے تناظر میں اس پر بھی ان سے ہم بات کریں گے. ظاہری بات ہے سیاست میں رہے کئی دہائیوں سے تو بین الاقوامی منظرنامے پر بھی نظر رہتی ہے. حکومت کفایت شواری کے دعوے بھی کر رہی ہے. آج ایک امریکی نیوز سائٹ ہے، اس نے جنگ کے 5 ممکنہ منظرنامے پیش کیے ہیں. امریکہ اور ایران دوبارہ مذاکرات کر سکتے ہیں. ایرانی جوہری پروگرام محدود کرنے پر نیا معاہدہ ہو سکتا ہے. امریکہ دباؤ یا خفیہ کارروائیوں سے ایرانی قیادت بدل سکتا ہے، اس کے چانسز بھی ہیں. یا ٹرمپ اور ایران کی میزائل اور ڈرون صلاحیت کو کمزور قرار دے کر فتح کا اعلان کر سکتے ہیں، جیسے کہ ایک ویب سائٹ نے دعویٰ کیا کہ ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ پریکٹیکلی نتھنگ از لیفٹ ٹو اٹیک ان ایران. تو یا وہ پھر فوج واپس بلا سکتے ہیں. تو اس میں کیا آپشنز اب باقی ہیں جو فریقین جس پہ اتفاق کر سکتے ہیں؟ مشرق وسطیٰ کی صورتحال میں سعودی عرب ایران کے تعلقات، پاکستان کا جو کردار ہے، ابھی تک پاکستان کی خارجہ پالیسی کیسی رہی، جو قیمتوں میں رد و بدل ہو رہا ہے اس سے عوام متاثر ہیں، حکومت کی میئرز ابھی تک جو لی گئی کافی ہیں یا ناکافی. بات کرتے ہیں قاہرہ صاحب سے. بہت شکریہ سر. سب سے پہلے میرا خیال ہے ملکی صورتحال پر ہی بات آپ سے کر لیں. پیٹرول مہنگا ہوا، آپ نے ٹویٹ بھی کیا، اور مزدور اور دہاڑی دار کے لیے مشکل پیدا ہوگی. اس 55 روپے فی لیٹر کا ٹیکہ جو لگا ہے، حکومتیں تو ریلیف دیتی ہیں، مشکلات اگر ہوں تو پھر بانٹتی بھی ہیں. آئیڈیلی تو یہ کہ عوام اس میں کہ ہاں اس کی پذیرائی ہو. یہ کلاسز وغیرہ بھی آن لائن کر دی، ورک فرام ہوم کی آپشن بھی ہے. یہ سب کچھ کافی ہے، اس سے عام بندے کی مشکلات کم ہو جائیں گی؟ یہ جو ایک ٹرم ہے نا دیہڑی دار، عام آدمی، اس ملک کے عام عوام، ان کو کیا فائدہ ہوگا اگر اس ملک کی حکومت کا ایکسپینڈیچر کم ہوگا، یہ کم قرضے لے گی، یہ کم اپنے ترقیاتی کام کرے گی، یہ کم سود ادا کرے گی، تو زیادہ پیسہ یہ ڈیولپمنٹ پہ کاموں پہ لگا سکے گی، اور وہ یقیناً عوام کے لیے ہوگا. صحیح. اسی طرح جو فیصلہ فرض کریں آسٹیریٹی میئرز میں لیا گیا ہے، اس میں اگر کوئی تیل کی بچت ہوتی ہے، آئندہ آنے والے دنوں میں خدا نخواستہ اور قیمتیں بڑھانی پڑتی ہیں، تو بظاہر تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جی، یہ گورنمنٹ نے ایک علامتی طور پہ کچھ چیزیں کی ہیں، لیکن قوم کو ذہنی طور پہ تیار بھی کرنا ہوتا ہے، اور ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے مل کے پھر بڑے چنک بھی بن جاتے ہیں. تو میں تو ذاتی طور پہ ان چیزوں کا حامی ہوں کہ ہمیں مشکل اوقات میں بچت کے سامان پیدا کرنے چاہیے. رہی بات حکومت نے تیل کی قیمتیں بڑھائیں، اگر تو حکومت کے پاس تیل کی قیمتیں بڑھانے کے علاوہ اپنے پاس یہ کوشن ہے، میں سمجھتا ہوں اگر کہ گورنمنٹ اپنے پاس سے یہ جو ڈینٹ ہے یہ برداشت کر سکتی ہے، تو بالکل مجھے آواز اٹھانی چاہیے، مجھے حکومت کے خلاف سڑک پہ آنا چاہیے کہ جی آپ کے پاس گنجائش موجود ہے، آپ کو ضرورت نہیں ہے اور آپ یہ تیل مہنگا کر رہے ہیں، کیوں؟ ٹھیک. لیکن جب میں دیکھتا ہوں کہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بڑھ گئیں اور فردر بڑھنے کے امکان ہے اور تیل کی شارٹیج پیدا ہو رہی ہے، تو حکومت نے اگر 100 روپیہ
ریٹ بڑھنا کی ضرورت تھی یا 30 روپے یا 70 روپے بڑھنے کی ضرورت تھی تو گورنمنٹ نے اس کو جتنا ممکن تھا اتنا کم کر کے قیمتیں بڑھائی ہیں. تو یہ ایک مشکل فیصلہ ہے, یہ ایک ناخوشگوار فیصلہ ہے جی. لیکن گورنمنٹ کے پاس کوئی دوسرا رستہ کیا ہے کہ اس کے اوپر تنقید کی جائے؟ مجھے نظر نہیں آتا. اس لیے کہ اس وقت آئی ایم ایف بیٹھا ہے, آئی ایم ایف کا ریویو چل رہا ہے اور وہ ایک ایک چیز پہ پہلے ہی گورنمنٹ کی ایک ایک چیز کو پکڑے بیٹھے ہیں. بالکل ٹھیک. اگر حکومت یہ نہیں کرتی اور اس کو مزید سبسڈی کی طرف جاتی ہے تو آئی ایم ایف آپ سے ہاتھ کھینچے گا. اس کے نتیجے میں کیا ہو سکتا ہے مجھے تھوڑا سا اندازہ ہے. اگر وہ ہوا تو جس مہنگائی کو ہم آج رو رہے ہیں اس سے کئی گنا بڑی مہنگائی ہو سکتی ہے. اللہ نہ کرے وہ وقت آئے. سو میری نظر میں ایسے ہے کہ بالکل گورنمنٹ پہ اعتراض کرنا چاہیے, سڑک پہ آنا چاہیے, حکومت کو مجبور کرنا چاہیے ہر اس کام کے لیے جو وہ کر سکتی. نہیں, یہ بات آپ کی تکنیکی اعتبار سے سمجھ میں آنے والی ہے خیرہ صاحب, تکنیکی اعتبار سے تو آپ درست فرما رہے ہیں, لیکن جو ابھی آپ نے بڑی خوفناک بات کی ہے کہ اللہ نہ کرے وہ نوبت آئے, میں یہاں پریشان ہوا ہوں, یہ کس جانب آپ اشارہ کر رہے ہیں؟ میں اس طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ اگر یہ جنگ اور طویل ہو جاتی ہے اور عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں ایک ٹھہراؤ آیا ہے, بلکہ تھوڑا سا ریورسل ہوئی ہے جو خوشگوار قدم ہے. اگر یہ جنگ ایران والی طویل ہوتی ہے تو اس جنگ کے نتیجے میں انرجی سیکٹر کے اندر وہ تیل اور گیس کی قیمتوں میں اور اضافے ہوتے ہیں عالمی منڈی میں, تو ہمارے پاس تو کوئی گنجائش نہیں ہے کیونکہ ہم اپنے انڈیجنس تو پیداوار اتنی ہے نہیں. اب تو ہم گیس بھی باہر سے منگوا رہے ہیں, اتنی ہے نہیں. ایک ہی طریقہ ہوگا کہ اگر مہنگائی باہر سے مہنگا تیل ملتا ہے تو آپ سستا بیچیں, یہی ایک طریقہ ہو سکتا ہے, اور تو کوئی نہیں ہے. چلیے اب ذرا آ جاتے ہیں کی طرف. اس ساری صورتحال میں پاکستان کہاں کھڑا ہے, پاکستان کی خارجہ پالیسی کیسی ہے؟ ایران بھی ہمسایہ برادر اسلامی ملک ہے, سعودی عرب کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ اپنی جگہ ایک حقیقت ہیں, دفاعی معاہدہ بھی ان کے ساتھ ہے. اور میں دیکھ رہا تھا ترجمان وزیر اعظم مشرف زیدی صاحب کے, انہوں نے کہا ضرورت پڑی تو سعودی عرب کی ہر حال میں مدد کریں گے. دوسری جانب پرائم منسٹر نے ایرانی نئی قیادت کے لیے تفصیلی خط بھی لکھا ہے, اس میں ٹویٹ بھی انہوں نے کیا, مبارکباد بھی دے رہے ہیں اور ساتھ تعزیت بھی کر رہے ہیں. شاید اس کی جگہ یعنی مبارکباد کی جگہ کوئی اور بہتر لفظ بھی ہو سکتا تھا کیونکہ وہ سانحے سے گزرے ہیں مجتبیٰ خامنئی صاحب. تو توازن رکھنا پاکستان کے لیے کس حد تک مشکل ہوا پڑا ہے آپ کے نظر میں؟ ہم جو جس تھن روپ پر چل رہے ہیں وہ درست طرح سے چل رہے ہیں؟ کل وزیر اعظم صاحب نے بھی اور صدر صاحب نے بھی, دونوں ہمارے بڑوں نے ایران کے نئے رہبر کو ان کا عہدہ سنبھالنے پہ ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا. اور یقیناً جب آپ ان سے رابطہ کر رہے ہیں تو نئے رہبر کے ساتھ پرانے رہبر سے ان کی شہادت پہ تعزیت کر لینا یہ ان کا ایک نقطہ نظر تھا, جو ہو سکتا ہے آپ کی یا میری نظر میں اس طرح مناسب نہ ہو, لیکن جو انہوں نے مناسب سمجھا وہ کیا. وہاں پہ اس وقت پاکستان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے پاکستان یقیناً نہ صرف سعودی عرب بلکہ دبئی اور قطر, ان دونوں ممالک کا بھی, باقی ممالک بھی خلیج کے جو ہیں ان کے ساتھ بھی بہت اچھے تعلقات ہیں, لیکن یہ دونوں تو وہ ممالک ہیں جو ڈائریکٹلی پاکستان کو سعودی عرب کے بعد سب سے بڑی امداد بھی دیتے ہیں اور برے وقت میں سپورٹ بھی کرتے ہیں. یعنی دبئی نے بھی آپ کو فائنانس کیا ہوا ہے, قطر نے بھی کیا ہوا ہے, آپ ان سے گیس بھی لیتے ہیں, پیمنٹس بھی ڈیلے کراتے ہیں. سعودی عرب کے ساتھ جب ہمارا معاہدہ نہیں تھا تب بھی ہم سعودی عرب کی اور دونوں مقامات مقدسہ کی وجہ سے اور طویل رفاقت کی وجہ سے ہم سعودی عرب کو ہمیشہ سپورٹ کرتے تھے. اب ہمارا معاہدہ بھی ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ ہمارے دوست ممالک کی آپس میں لڑائی ہو گئی ہے یا ایک ٹینشن کی کیفیت آ گئی ہے جس میں ان کے اوپر بھی تھریٹس آ گئے ہیں. تو دبئی کے اوپر اگر حملے ہو رہے ہیں تو پاکستان اس پہ بھی ناخوش ہے, اور کل ہماری حکومت نے اس کو کنڈیم بھی کیا ہے, اور حملے یقیناً ایران کی طرف سے ہو رہے ہیں. سو ہم نے ایران کو ایک طرح کنڈیم بھی کیا ہے, لیکن ایران کے ساتھ ہونے والی زیادتی کو بھی ہم کنڈیم کر رہے ہیں اور پہلے کر رہے ہیں. تو ایک نیوٹرل ملک کے طور پہ ہم یہی کر سکتے ہیں. سعودی عرب کے اور ایران کے درمیان ہم ایک کوشش کر سکتے ہیں کہ تعلقات میں تناؤ نہ آئے, بہتری رہے اور کوئی ٹینشن زیادہ نہ بڑھے.
اور اس میں پاکستان کے لیے بھی آسانی پیدا ہوتی ہے کہ ایران کے ہمسایہ ملک ہے، مسلمان ہے. الگ بات ہے کہ اکثر ٹیسٹ کیس میں ان کے زیادہ تر مفادات یا تعلقات جو ہیں وہ ہندوستان کے ساتھ رہے، لیکن پھر بھی پاکستان کو سپورٹ کرتا ہے. تو ان کے اور سعودی عرب کے درمیان جن کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے، ماحول کو نارملائز کرنے کی پہلی کوشش ہونی چاہیے، جو ہم نے کی ہے، آئندہ بھی کرنی چاہیے. ہم کوئی ہاٹ پرسوٹ کی طرف نہیں جانا چاہتے، نہ جانا چاہیے، لیکن معاہدے بہرحال موجود ہیں. تو میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ نے ایک تنی ہوئی رسی پہ چل کے، آپ نے درست لفظ استعمال کیا، ایک اچھا اقدام اٹھایا ہے، کوئی نامناسب قدم نہیں ہے. ہم سولیڈیرٹی کا اظہار، کچھ لوگوں کے خیال یہ ہے کہ پاکستان کو اس وقت ہمارے پاس کیونکہ ایٹمی صلاحیت بھی ہے اور میزائل کی صلاحیت بھی ہے، تو ہمیں اٹھ کے ایران کے ساتھ کھڑے ہو جانا چاہیے اور ایران کی طرف نہیں، یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. یہ اصل میں مدعے پہ ماننا چاہ رہا تھا، کیونکہ ایک امریکی تجزیہ نگار ہے ٹکر کارلسن، اس نے یہ بات کہی کہ جن ممالک کے پاس بھی یہ ہتھیار ہے وہاں نہ رجیم چینج کے بارے میں امریکہ سوچتا ہے نہ حملہ کرتا ہے. مثال اس نے دے دی نارتھ کوریا کی بالخصوص، اور کہا وینزویلا کے پاس بھی نہیں تھا، قیادت ہٹا دی. ایران کے پاس بھی نہیں تھا، قیادت ہٹا دی. سیاسی اختلافات ہمارے اپنے بے شمار ہوں گے کہہ رہا صاحب، بٹ از ناٹ اٹ اے میٹر آف فیکٹ کہ ہمارے کچھ جو آباء و اجداد ہیں، بزرگ گزرے ہیں سیاسی، ان کا بڑا احسان ہے پاکستان کے اوپر کہ ہمارے پاس یہ ہتھیار بھی ہے اور ہم یہ صلاحیت بھی رکھتے ہیں. یہ بات اس طرح سے سیاسی بیانیے میں جدید نسل کے علم میں اس طرح سے نہیں ہے، جو کہ فیکٹ ہے اور ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے پاکستان کے لیے. دیکھیے، سچ بات تو یہی ہے کہ دنیا میں عزت و مقام اسی شخص کا ہوتا ہے جس کے پاس اپنے وسائل موجود ہوں اور اپنے دفاع کے، اپنی عزت کے، اپنی آبرو کے، اپنے مال و متاع کے دفاع کا اس کے پاس ایک سماجی حیثیت بھی ہو، یعنی مسل پار بھی ہو اور وسائل بھی ہوں. دنیا کی قوموں میں بھی یہی اصول ہے. اور آج ایک ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک بہت بڑا ملک، بہت بڑی فوج، بہت سارے وسائل، وہ سارا کچھ ہو، لیکن دوسری طرف پاکستان جیسا ملک جس کی اکانومی بھی کمزور ہے اور ساتھ بیٹھا جو دشمن ہے جو آپ کے وجود کو تسلیم نہیں کرتا، اور ایون مغرب میں بیٹھا افغانستان بھی آپ کو ڈسٹرب کرنے کے لیے آپ کے نظام کو ڈھانے کی کوشش کرتا ہے. ایران کے بھی ماضی کے ساتھ ہمارے تعلقات کوئی بہت اچھے نہیں تھے، وہ بھی ہندوستان کے ساتھ زیادہ قریب تھے، لیکن ہندوستان اگر ہمیں ختم کرنے کے درپے ہے، بڑی فوج ہے، بڑی اکانومی ہے، بڑا ملک ہے، تو پاکستان کے پاس روایتی ہتھیاروں، روایتی افواج کے ساتھ ساتھ ایک ڈیٹرنس کے طور پہ اپنے دفاع کے لیے یہ ہتھیار ہونا دفاع کی ضمانت ہے. دنیا کے ہر ملک نے کوشش کی، لیکن ٹیکنالوجی کے اوپر صرف چند ملکوں کا قبضہ رہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. صرف ایٹمی بم تو چلو، ایٹم تو اس کی تباہیوں کے نقطہ نظر سے کہا جاتا ہے نا کہ یہ چند ممالک کے پاس ہے اور کے پاس نہیں جانا چاہیے، لیکن بہت سارے ملک اس کوشش میں ہیں. پاکستان کی، ہمارے آباء کی ہم پہ کیا مہربانیاں ہیں، اس کو گیج کر کے اپنی نئی نسل کو پڑھانا چاہیے. ذوالفقار علی بھٹو شہید کے قتل کی ایک بڑی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے باوجود تمام تر امریکی کوششوں اور انسینٹیوز کے، انہوں نے ایٹمی پروگرام کی طرف جانے اور بم بنانے کا وعدہ اعلان کیا، کوشش کی، اور پیچھے نہیں ہٹے. مسلمان ملکوں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا، فنڈ بھی حاصل کیا، ان کے ساتھ تعاون بھی حاصل کیا. اور اس کے بعد محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے، ان کا بھی یہ گناہوں میں ایک گناہ تھا کہ انہوں نے پاکستان کو میزائل ٹیکنالوجی جو کہ ہمارے پاس انڈیجنسلی نہیں تھی، ہمیں وہ لے کے دی ان کے حکومت میں، اور پاکستان اس قابل ہوا کہ ہم اپنے دشمن کے اہداف کو، وہ ہتھیار جو اس کے پاس ہیں، اسی طرح کے ہتھیار بنا کے اس کو ڈیٹرنس کے طور پہ استعمال کر سکے. لہٰذا ہندوستان اب ہمارے ساتھ ایک کھلی جنگ میں انگیج نہیں ہوتا، ہم بھی نہیں چاہتے، ہمارے پاس تو دفاعی نوعیت کے ہیں. تو یہ بات بالکل درست ہے، کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن تیسرا بھی ہمارے آباء کا ایک قصور تھا، ذوالفقار علی بھٹو شہید کا. آج امریکہ کو اپنی اکانومی کے بھی چیلنجز ہیں، اس ریجن کے اندر تھانے داری کی بھی ضرورت ہے کہ اسرائیل تگڑا رہے اور یہ آئل کی ویلتھ کے اوپر ان کی مرضی رہے. اور
چائنا کو اور دیگر اس ممالک کو جو اس وقت دنیا میں امریکہ کی ہیجمنی ہے وہ ڈالر کی ہے. طاقت جو اس کے پاس طاقت ہے وہ ٹھیک. ڈالر ہے. یہ اکانومی کا آپ نے ذکر کیا تو یہ بھی یاد آ گیا. ابھی جو مشرق وسطیٰ گلف کنٹریز ہیں ہمارے دوست ممالک, یہ تو بڑی سیف ہیون تھے سرمایہ کاری کے لیے. پیٹرو ڈالر اکانومی تھی, اب آئی ٹی سیکٹر آ رہا تھا. اب ایران کہہ رہا ہے ان کو بھی ٹارگٹ کرنا ہے. امازون کا ڈیٹا سینٹر بھی ٹارگٹ ہو چکا ہے. یہاں پہ پراپرٹی کی بڑی انویسٹمنٹ ہو رہی تھیں. تو کیا یہ علاقہ بھی محفوظ سرمایہ کاری کی جگہ ہے؟ کیونکہ متبادل لوگ سجیسٹ کریں کہ اب سنگاپور ہانگ کانگ میں سرمایہ کاری ہوگی. ان ممالک میں جو خدشات اور جو انسٹیبلٹی ہے وہ پرویل کرے گی. کیا کہتے ہیں آپ؟ یقیناً یہ جو سیکیورٹی کے مسائل ہوتے ہیں یہ آپ کے لیے بہت سارے مسائل تو پیدا کرتے ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں. اس میں اکانومی بھی بڑی بری طرح ہرٹ ہوتی ہے اور اس کا اثرات بھی ہوں گے. مسلمانوں کے یہ ممالک ہیں, انفارچونیٹلی جی یہ ہمارے مسلمان ضرور ہیں لیکن تعلیم و تعلم کی طرف توجہ کم رہی. اب یہ دینا شروع ہوئے, اب انہوں نے اس طرح کوشش شروع کی تھی لیکن ادھار کی لی ہوئی فوجیں آپ کے لیے لڑا نہیں کرتی. صحیح بات, یہ بات طے شدہ ہے. آپ نے خود اپنے لیے لڑنا ہوتا ہے, اپنے ہتھیار پیدا کرنے ہوتے ہیں. دفاعی بجٹ کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے حالات کو بھی درست کرنے کی ضرورت ہے. جہاں تک تعلق ان سے دنیا کی دوسری طرف جانے کا ہے, سنگاپور ہو یا ہانگ کانگ ہو یا باقی ممالک, دیکھیے نارملی دبئی میں دنیا میں جو دولت پیدا ہوئی وہ صرف پاکستانیوں کی یا ہندوستانیوں کی نہیں, وہ تو رشین بھی, وہ چائنیز بھی, وہ امریکن بھی, وہ یورپین بھی, دنیا بھر کے, افریقن بھی, دنیا بھر کے وہ لوگ, وہ ممالک جہاں سے لوگوں کے پاس آسان یا ill gotten wealth آئی, زیادہ لیگل ویلتھ بھی گئی ہے لیکن ill gotten wealth آئی, اور اس ویلتھ کو وہاں پارک کرنے کا بڑا اچھا ذریعہ بنا. تو وہ تو آج بھی وہی ہوں گے, اس لیے کہ آج بھی دبئی یا ممالک جو ہیں یہ کوئی اپنے وجہ سے, اپنے لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے, کوئی انٹرنل اپرائز کی وجہ سے کمزور نہیں ہو گئے. یہاں جو کچھ ہوا ان پہ بیرونی امپوز ہوا. اگر کل کلاں کو یہ حالات ہو جاتے ہیں کہ وہاں پہ گرد و نواز سے یہ جنگی ماحول ختم ہو جاتا ہے اور آپشن کیپیسٹی بھی ختم ہو جاتی ہے, تو ان ممالک کے اندر جا کے چیزیں پار کرنا نقصان دہ نہیں ہوگا. یہ دبئی پھر اپنی پوزیشن گین کر سکتا ہے, اس لیے کہ وہ اپنی گورننس, لا اینڈ آرڈر یا اپنی انٹرنل اکنامک سچویشن. اچھا قاہرہ صاحب, اب ظاہری بات ہے تڑکا تو میں لگانا, گفتگو بڑی سنجیدہ ہو گئی ہے, کوئی سنجیدہ سیاسی مدعا بھی سامنے آنا چاہیے نا. اپوزیشن کی بات کر لیتے ہیں, پی ٹی آئی کی, ان کے چیئرمین عمران خان صاحب کی. کچھ سنا ہے, کوئی ہیلوائے ہو رہی ہے, کوئی گپ شپ چل رہی ہے, کو آپ اس بارے میں کوئی باخبر ہیں یا نہیں؟ آپ سے بالا بالا سب کچھ ہو رہا ہے اور یہ اسٹیبلٹی تو واقعی چاہیے پاکستان کو سیاسی طور پر, یا آپ اس سے بھی انکاری ہیں؟ پاکستان کی اکانومی کی صورتحال ہے نا جی بھائی, اگر پچھلے 20 30 40 سال کو دیکھتے ہیں تو اس میں اتار چڑھاؤ کی مسلسل داستان ہے. ٹھیک ہے. یہ جو انسٹیبلٹی, پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی بنیاد پہ اکنامک انسٹیبلٹی ہوتی ہے, یہ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی. ویسے فرینکلی میں کچھ اتنا لائق بھی نہیں اور اکانومی کو سمجھتا بھی نہیں, لیکن کیا ہوگا اگر ملک کے اندر بڑا افہام و تفہیم ہو جائے تو پھر کیا ہمارا انویسٹر باہر کی دنیا میں ہماری ایکسپورٹس بڑھ جائیں گی, ان منڈیوں میں ہمیں زیادہ رسائی مل جائے گی, کیا باہر سے ہمیں تیل سستا ملنا شروع ہو جائے گا, کیا پاکستان کی لیبر جو ہے وہ سستی ہو جائے گی, بجلی سستی ہو جائے گی, یا پاکستان پہ لگنے والی جو تجارتی قدغنیں ہیں وہ ختم کر دی جائیں گی. مجھے سمجھ نہیں آئی آج تک کہ اس سے کیا فرق آئے گا بڑا. ہاں کسی حد تک اس کے ایک سمٹومیٹک اس کے اثرات ہوتے ہیں, اور سمٹومیٹک اثرات میں یقیناً اس کا فرق آ سکتا ہے, اور یہ ایک اچھا عمل بھی ہے, کوئی شک نہیں, ہونا چاہیے. مجھے نہیں پتا جو آپ نے فرمایا کہ وہاں ان سے کوئی مذاکرات یا کوئی ڈائلاگ ہو رہا ہے یا کوئی رسوخ ہو رہا ہے, میرے علم میں نہیں ہے. ہوگا تو اچھا ہے لیکن مجھے ہوتا نظر نہیں آتا. اس لیے کہ کیا اسی موجودہ نظام کو یا اس سیٹ اپ کو یا اس طرز کو چلانا, کیا یہی چلانے والوں کے مفاد میں ہے, یا وہ سمجھتے ہیں, یا ان کی سوچ میں باقاعدہ سیریسلی فرق آ گیا ہے کہ ہاں یہ نظام نہیں چل رہا, اب ہمیں کوئی اور سسٹم کو انٹروڈیوس کرنا چاہیے. تو خان صاحب کو ملک میں اگر وہ جیل سے باہر نکال دیا جاتا ہے
खान साहब समझौता करके निकलेंगे या खुलेआम उनको इजाजत दी जाती है तो वो आगे जो सियासी सरगर्मियां अगर करते हैं तो उससे क्या स्टेबिलिटी का अमल आएगा, क्या मौजूदा सेटअप इसको अब्जॉर्ब कर लेगा, ये बात मुझे समझ नहीं आती। ये जो बात आपको समझ नहीं आती, ये असल में आप खबर भी है, आपके तज्जिए में खबर भी छुपी हुई है उन लोगों के लिए जो इस मौजू पे मुतलाशी थे कि कुछ खबर मिले। आप ज़ाहिर बात कायरा साहब के तज्जिए में खबर छुपी हुई थी। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद रुख करते हैं कि ये जंग जो है ये क्या रुख इख्तियार करने जा रही है, क्या वजह है कि ईरान उस तरह से अमेरिका कह रहा है कि हमने कोलैप्स कर दिया लेकिन अभी तक भी उनकी हमला करने की सलाहियत बाकी है। ये बड़ा अहम मौजू है। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। अभी हम जा रहे हैं एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद अख्तर साहब की जानिब ये समझने के लिए कि जब अमेरिका ये कह रहा है कि प्रैक्टिकली देयर इज़ नथिंग लेफ्ट टू टारगेट इन ईरान, जो ट्रंप ने इंटरव्यू दिया कुछ देर पहले एक्सियस को, तो उससे मुराद क्या है और क्या वजह है कि ईरान में इतनी तबाही और बर्बादी के बावजूद ईरानियन कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम या ईरानी फ़ौज बदस्तूर कायम और दायम है, बल्कि इसराइल पे हमले कर रही है, गल्फ़ पे हमले कर रही है। जंग क्या शक्ल इख्तियार करेगी, अगली इसकी शक्ल क्या हो सकती है, ये सब समझने के लिए हम बात करेंगे शाहिद अख्तर साहब से। शाहिद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे बुनियादी बात ये है कि अगर ईरानियन सिस्टम कोलैप्स हो चुका है, एलिमिनेट कर दी गई है क़यादत, जो कि की गई है, बल्कि एक नहीं दूसरी दर्जे की क़यादत भी, तो ये अभी तक इस डिस्ट्रक्शन के बावजूद how Iran is still able to sustain and contain herself and still able to attack on Israel and the countries in Gulf? ये बहुत ही अच्छा आपका सवाल है जी, वेरी इंपॉर्टेंट। सब लोगों के जहन में यही है, मेरे जहन में भी था। मैंने इसकी थोड़ी सी रिसर्च की तो बड़े हैरान कुन इंकशाफात मेरे सामने आए। स्टडी ये बताती हैं कि 2003 में ईरान के मेजर जनरल मोहम्मद अली जाफरी, इन्होंने ऑब्जर्व किया कि 2 हफ्ते के अंदर इराक कोलैप्स हो गया क्योंकि उनकी सेंट्रल लीडरशिप जो थी उसको निशाना बनाया गया था जॉन वार्डन की थ्योरी के मुताबिक। इन्होंने फिर अगले 3 से 4 साल जो IGRC का स्ट्रेटेजिक स्टडी सेंटर है उसमें गुजारे और नई डॉक्ट्राइन तश्कील दी, और उसके बाद ये 2007 में RGC के कमांडर लग गए। उस मिलिट्री स्ट्रेटेजी के मुताबिक इन्होंने सारी फोर्स को 31 कमांड में कन्वर्ट कर दिया। हर कमांड इंडिपेंडेंट बना दी गई, उसका अपना इंडिपेंडेंट कमांडर है, उसको अपना असला दिया गया, अपनी फास्ट क्राफ्ट बोट दी गई है, उसकी अपनी वॉर फाइटिंग स्ट्रेटेजी है। मजे की बात है इस कमांड को कोई तब्दील नहीं कर सकता। कॉन्स्टिट्यूशन जो 110 शिक है इनकी 1979 की, वो इजाजत नहीं देती है ना प्रेसिडेंट को, ना जुडिशरी को, ना गार्डियन काउंसिल को, ना आर्मी को, यानी कि ना RGC कमांडर को, कोई इसको चेंज नहीं कर सकता सिवाय एक शख्स के, और वो है सुप्रीम लीडर। और ये इसलिए बनाई गई थी कि अगर सुप्रीम लीडर को शहीद कर दिया जाए तो ईरान जंग कैसे करेगा। और फिर हमने देखा कि 9 दिन सुप्रीम लीडर नहीं थे, लेकिन एक परफेक्ट वॉर एग्जीक्यूट की गई। अब हर कमांड एक गल्फ कंट्री को फेस करती है या कोई कमांड उसको फेस करती है समंदर को। अब आप बताएं कि एक कमांड सरेंडर भी कर जाए तो 31-30 कमांड जो हैं इनको कौन कहेगा। यानी कि जो नया आयतुल्ला है सिर्फ वो उसकी कमांड मानेंगे, और नए आयतुल्ला आप जानते हैं उनके वालिद वालदा, उनकी बेगम, उनके बेटे, उनकी बहन, उनके बहनोई और भांजे को शहीद कर दिया गया है। तो आप क्या समझते हैं कि वो अब इन कमांड्स को क्या देंगे ऑर्डर। सो दैट इज वाई ईरान से सरेंडर करवाना इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। फिर इन कमांड्स ने जो बसीज इनकी नीचे की आर्मी उसको गांव के लेवल तक ले गए हैं। सो नाउ प्रैक्टिकली आप इस कंट्री के साथ लड़ रहे हैं कि जो एक ऑटो पायलट पे कमांड चल रही हैं, और वो कोई डिसोबे नहीं कर रही हैं बल्कि वो ओबे कर रही हैं जिस मकसद के लिए वो बनाई गई थी। आज इसमें मैं एक छोटी सी चीज ऐड कर दूं। अक्सर ये सवाल लोग ऑब्जेक्शन के तौर पे करते हैं कि ईरान ने प्रॉक्सीज क्यों बनाई। देखिए पहली प्रॉक्सी हिजबुल्लाह बनी थी जब साबरा शतीला का इंसिडेंट हुआ था लेबनान में, जिसमें हजारों लोग एक कैंप में वो क्रिश्चियन मलेशिया ने मार दिए थे और ऊपर इजरायली फौजी खड़े हुए थे। और उसके बाद 1999, 2002 और 4 में ईरान ने ये ऑफर की थी सब मुल्कों को कि आए मिल जाएं, मिल के इसराइल का मुकाबला करें। तो अगर सब लोग उसके साथ जाते तो शायद ये प्रॉक्सीज ना बनती। अब अगर इराक में इन प्रॉक्सीज ने अमेरिकन के ऊपर अटैक किया तो दफा के लिए किया था। इन्हीं प्रॉक्सीज ने सीरिया में, मैं तो खुद वहां पे देखा, इन्होंने बशार अल असद को एक तकवीत दी विच इज कंट्रोवर्शियल, लेकिन जैसे ही ये खत्म हुई और नई लीडरशिप आ गई तो परसों उसने इजराइल और अमेरिका के हक में बयान दे दिया। सो ये है इनकी स्ट्रेंथ जिसकी वजह से ये अब तक कायम है।
اور اس لیے میں نے آپ کو ان ڈیٹیل یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے شاہد اختر صاحب جو آپ نے بیان کی ان اسٹریٹجی کو سامنے رکھتے ہوئے. آبویسلی یہ آپ کا شعبہ ہے, بہتر آپ روشنی ڈال سکتے ہیں, لیکن ایک جنیرک پرسیپشن یہ ہے ورلڈ وائڈ, سینٹ کام ہے, جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی ہوتی ہے, سینٹرلائز کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہوتا ہے دنیا کی جدید آرمیز کے اندر, فوجوں کے اندر. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ حالانکہ کانسیپٹ تو اس کے ادر وے اراؤنڈ ہے کہ سینٹرلائز کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہونا چاہیے. اس لیے کہ انہوں نے یہ گیج کیا تھا کہ سب سے پہلے لیڈرشپ کو جب کیا جاتا ہے سینٹرلائز کمانڈ سسٹم میں تو آپ پیرالائز ہو جاتا ہے پورا کنٹری, ڈیسیژن میکنگ نہیں رہتی. انہوں نے بہت ہی ہوشیاری سے, اینڈ دس از دی اونلی سسٹم ان دی ورلڈ, انہوں نے اس کو ڈسپرس کروا دیا ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر ایک اپنی کمانڈ جو ہے, جو اس کو پری ڈیلیگیٹڈ اتھارٹی دی گئی تھی, اس کے مطابق کتنا پرفیکٹلی ایگزیکیوٹ کر رہی ہے اس وار پلان کو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ٹاپ کمانڈ اگر آپ نہ بھی کرے, ایلیمینیٹ ہو بھی چکی جو امریکہ بھی دعویٰ, تو اس کے باوجود جو نیچے 31 آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو کمانڈز ہیں پاسداران انقلاب کی, یہ اپنی اپنی جگہ قائم اور دائم ہیں, ان کے اپنے اپنے اہداف ہیں, اپنا اپنا کمانڈر ہے, سیپریٹلی یہ منور کر رہی ہیں, یہ دے ڈونٹ فال انڈر اینی سینٹرل کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم, یہ مطلب ہوگا؟ جی بالکل ایگزیکٹلی یہی مطلب. بالکل ٹھیک. اچھا اب ذرا امریکی صورتحال کا بھی جائزہ لیتے ہیں نا کہ امریکہ نیریٹو کبھی کہتے ہیں, جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ ٹرمپ آج بھی کہہ رہے ہیں, کچھ دیر پہلے جب ہم پروگرام شروع کریں اس سے کچھ دیر پہلے انہوں نے ایکسیوس نامی ادارے کو انٹرویو دیا جہاں پہ کہا کہ پریکٹیکلی دیر از نتھنگ لیفٹ ٹو اٹیک ان ایران. تو یہ امریکہ کا جو نیریٹو ہے, کبھی یہ کہنا کہ ایران ہم پہ حملہ کر سکتا تھا, کبھی کہنا رجیم چینج کرنی تھی, کبھی یہ کہنا کہ وہ نیوکس بنانے کے بالکل قریب آن پہنچے تھے, کبھی یہ کہنا ابھی اسٹل پلنٹی آف ٹارگیٹس آر لیفٹ, اور اب یہ کہنا کہ وہاں پہ عملی طور پر ٹارگیٹ ہی نہیں ہے. یہ what exactly is their actual plan, sir? I am unable to digest or understand. دیکھیں, ان میں سے ان کا کوئی بھی نیریٹو نہیں تھا جس کو یہ ایک اسموک اسکرین کے طور پہ بتا رہے ہیں. میں آپ کو تھوڑا سا ہسٹری میں لے کے جاتا ہوں. 2006 میں 2004 میں کارنیگی انسٹیٹیوٹ نے ایک رپورٹ پبلش کی تھی جس میں اس نے ایک گریٹر مڈل ایسٹ کا نقشہ دیا تھا. اس میں اس نے ترکی کو شامل کیا, اسرائیل کو شامل کیا, سارے مڈل ایسٹ کو کیا, پاکستان, ایران, افغانستان, اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سینٹرل ایشین ریپبلک بھی تھیں. بلکہ اس سے پہلے اگر ہم چلے جائیں تو 80s میں تو جو جمی کارٹر کے تھے NSA نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر, دفاعی مشیر, انہوں نے بھی ایک بالکن کا اسی قسم کا برزسکیوٹ کا نام تھا, ایک دیا تھا ماڈل. اب اس کے مطابق کارنیگی کے انہوں نے یہ بتایا کہ جناب یہ وہ خطہ ہے جس کے اندر ایک پولیٹیکل اویکننگ آ رہی ہے, اور اس اویکننگ کے نتیجے میں دنیا ملٹی پولر میں کنورٹ ہو جائے گی. سو ہمیں اس خطے کو کنٹرول کرنا ہے, اس کی ایلیٹ کی سوچ کو کنٹرول کرنا ہے, اور جب ہم اس کو کنٹرول کر لیں گے تو ہم اس سے اپنے اہداف حاصل کر لیں گے. اب وہ اہداف جو ہیں وہ ہے ایکچولی ان کا پلان, جو نیریٹو جو ہے وہ کیا ہے. اس میں سب سے پہلے ہے کہ انرجی کے ریسورسز کو کنٹرول کرنا ہے, نیچرل ریسورسز کو کنٹرول کرنا ہے, چائنا کو کنٹرول کرنا ہے, اس کے بعد جو ڈالر ہے اس کی سپریمیسی رکھنی ہے, بٹ کوائن کو ایسے منور کرنا ہے کہ اس کو اپنے مقصد کے لیے جب چاہیں یہ یوز کر لیں. پھر اپنا ہرمز پہ کنٹرول کرنا ہے, ظاہر ہے انرجی کی میں نے بات کی. پھر بلوچستان کے اندر جو انسرجنسی ہے میں اس کو لنک کرتا ہوں, اور افغانستان کو امبولڈن کرنا ہے تاکہ BRI اور CPEC یہ سارے منصوبے جو ہیں یہ اس میں کامیاب نہ ہو سکیں. اب یہ کون سی فورسز ہیں جو یہ کر رہی ہیں؟ یاد رکھیں یہ فورسز کے اعلیٰ کار ہیں نیتن یاہو اور ٹرمپ. ٹھیک, یہ وہ فورسز ہیں جو ایپسٹین فائل میں سامنے آئی ہیں. یہ فورسز ہیں جو امریکن سٹاک ایکسچینج کو کنٹرول کرتی ہیں. یہ وہ فورسز ہیں جنہوں نے 506 کانگریس مین کو 580 میں سے جتوایا تھا اس الیکشن میں. سو دیز آر دا فورسز جو اس سارے خطے کو ایکچوئل ان کا ایم یہ ہے جو اب الحمدللہ پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. ٹھیک. اچھا مختصر سر فرمائیں اس سے پہلے کہ آپ سے اجازت لیں کہ اب یہ جو جنگ ہے 12ویں-13ویں روز میں داخل ہو گئی ہے, کس جانب جاتی آپ کو دکھائی دے رہی ہے؟ اٹ بی اے نیور اینڈنگ وار اور اٹس اباؤٹ ٹو بی کنکلوڈیڈ؟ دیکھیں اس وار میں اب 3 چیزوں کا ٹیسٹ ہوگا. ایک یہ کہ کون سی عوام ہے جو پریشر لے سکتی ہے, دوسرا یہ کہ کون سی ملک کی اکانومی جو ہے وہ اپنے آپ کو اڈیپٹ کر سکتی ہے, اور تیسرا یہ کہ آپ کا جو پبلک اوپینین ہے کیا وہ پولیٹیکل سسٹم کو سپورٹ کر رہا ہے. اس تینوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران جو ہے وہ سکسیسفل ہے. یعنی کہ اب یہ دونوں کنٹری انفلوئنس کرنا چاہ رہے ہیں, کس کو, گلوبل ساؤتھ کو کرنا چاہ رہے ہیں, مسلم سینٹیمنٹس کو کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس سے ہو جائے. تو یہ اب اس اسٹریٹجی پہ چل رہی ہے. اب 2 ڈفرینٹ ڈاکٹرین اس وقت لڑ رہی ہیں. ایک ڈاکٹرین ایران کی ہے جو کہتی ہے کہ
کاسٹ انڈیوس کی جائے اور نیشنل ریزیلینس دکھایا جائے. امریکہ کہتا ہے کہ ڈسٹرکشن کر کے جیسے 10,000 اٹیک وہ کر چکے ہیں, کوئک وکٹری لی جائے. یہ اتنی اپوزنگ ڈاکٹرین ہے, جب یہ آپس میں لڑتی ہیں تو ایک اس کے نتیجے میں ایک لانگ وار ہو جاتی ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں. اور آخری بات دیکھیں, اس وار کو میزائلز نے تبدیل کر دیا ہے. یعنی کہ اگر لیڈرشپ ہلاک بھی ہو جائے, ایئر بیسز تباہ بھی ہو جائیں, میزائل سروائیو کر جاتے ہیں. وہ کنٹینیوسلی برستے رہتے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ ایسکیلیشن سائیکل جو ہے وہ کنٹینیو رہتا ہے, جو ہم اس جنگ میں دیکھ رہے ہیں. اس جنگ کو ایک سائیکولوجیکل نیریٹو میں کنورٹ کر دیا ایران نے, اور جس کو وہ جیت رہا ہے اس وقت. بہت شکریہ آپ کا جناب شاہد, آپ کے وقت کا. بہت اہم گفتگو تھی. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. ملاقات کل, تب تک کے لیے اللہ حافظ.